अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान वीडियोस। आज है 24 सितंबर 2025। दुनिया भर में मुलाकातों की खबरें हैं। मुलाकातें की हैं सदर ट्रंप ने मुसलमान सरबराहान से, और इसके अलावा उनका जो अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब है, और अब इन मुलाकातों के बाद दुनिया क्या सोच रही है, उनकी तकरीर के बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, ये ख़बरें हैं। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, आलमी फोरम्स पर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर के सामने जा रहा है तमाम इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, और आलमी बरादरी के साथ पाकिस्तान की आला हुकूमती शख्सियात की मुलाकातें इस वक्त जारी हैं। इसका यकीनी तौर पर इम्पैक्ट होगा, और आने वाले दिनों में हम इनके असरात और इनके फ़वाइद, इनके समरात समेटेंगे। हमें काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये पाकिस्तान की क़यादत के लिए, सियासी क़यादत के लिए बेहतरीन मौका है कि वो दुनिया के सामने अपने मौक़िफ़ को उजागर करे। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एशिया कप में पेशरफ़्त हासिल की है। अहम मैच था, डू और डाई वाली सूरत हाल थी श्रीलंका के ख़िलाफ़। पहले पाकिस्तान के बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, और फिर बैट्समैनों ने पाकिस्तान को फ़तह से हमकिनार कर दिया। बीच में पाकिस्तान की बैटिंग डावांडोल ज़रूर हुई, लेकिन पाकिस्तान के ओपनर्स ठीक खेले, मिडल आर्डर में प्रॉब्लम रही। लेकिन उसके बाद उन्हीं बैट्समैनों ने पाकिस्तान को फ़तह से हमकिनार किया, जिन पर हम गुज़िश्ता मैच में तनकीद कर रहे थे, और सब ये कह रहे थे कि इनको टीम में क्यों डाला गया है, इनका किरदार जस्टिफाइड नहीं हो रहा। तो उन किरदारों ने अपने आप को दुरुस्त साबित करके पाकिस्तान को अगले कदम पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान जीत गया है। अब एक मैच और बांग्लादेश से होना है, 2 दिन बाद वो मैच होगा, और उसके बाद फिर संडे को अगर हम वो मैच जीत गए तो फिर संडे को भारत से ही हमारा मुतवक्किल तौर पे फ़ाइनल होगा। भारत ने भी आज मैच खेलना है बांग्लादेश से, और उसके बाद उसका अगला मैच फिर श्रीलंका से होगा। श्रीलंका बहरहाल अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच अच्छा रहा। खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़ोर लगाया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान की ज़्यादातर जो कामयाबी का सिरा है वो बॉलर्स की तरफ गया, जिन्होंने श्रीलंका को ज़्यादा रन्स नहीं करने दिए। और उसके बाद बैट्समैनों ने एक मुश्किल विकेट पर, जो मुश्किल सूरत हाल हो गई थी या ख़ुद अपनी गलतियों से हो गई थी, बहरहाल उस पर काबू पाया, और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। अच्छा जी, क्रिकेट की बात करते हुए फिर आगे चलेंगे। मारूफ क्रिकेट अंपायर डिकी बर्ड इंतकाल कर गए हैं। उनका शुमार क्रिकेट की दुनिया में बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से जिन अंपायरों का नाम लिया जाता है उनमें होता था। डिकी बर्ड जो हैं वो बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और वर्ल्ड कप तक की अंपायरिंग कर चुके थे। डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट मैचों में, 69 वनडे इंटरनेशनल में, और 3 वुमेन वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। 92 साल की उम्र थी। उनका ताल्लुक़ इंग्लैंड से था। वो वर्ल्ड कप के फ़ाइनल समेत 69 वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके थे। डिकी बर्ड ने 93 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले। वो अपने कैरियर के दौरान खिलाड़ियों और अवाम में काफ़ी मकबूल थे। यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने डिकी बर्ड के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया है। मुझे याद है कि 1987 का वर्ल्ड कप था, और एक अहम मैच में, एक अहम मौके पर, जब जावेद मियांदाद और इमरान खान बैटिंग कर रहे थे, और पाकिस्तान टीम को उस पार्टनरशिप से बड़ी तवक्को थी कि वो पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार कर पाएगी, तो डिकी बर्ड ने इमरान खान को कॉट में हैंड दिया था, और उस पर इमरान खान ने नापसंदीदगी का इज़हार किया था। वो समझ रहे थे कि आउट नहीं है, और वो मुतनाज़ा आउट था, जो डिकी बर्ड की ज़िंदगी के साथ पाकिस्तानी फ़ैंस का एक वाक़या जुड़ा हुआ है। आज भी लोग मानते हैं कि वो मुतनाज़ा आउट था। अगर उस वक्त वो कोई रिव्यू वगैरह नहीं हुआ करता था, अगर इमरान खान को आउट ना दिया जाता, तो शायद उस वक्त पाकिस्तान की टीम वो मैच जीत सकती थी। लेकिन बहरहाल एक फ़ैसले से फ़र्क तो पड़ता है मैच पे, लेकिन एक फ़ैसले से आप पूरा नतीजा नहीं बदल सकते। बाज़ दफ़ा हो भी जाता है, लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि भारत के ख़िलाफ़ मैच में फ़खर का जो आउट हुआ था कॉट बिहाइंड, तो वो मुतनाज़ा ही रहा, और उस पर सब लोग यही कहते रहे कि वो आउट डाउटफुल था। अगर डाउटफुल हो जाए तो फिर शक का फ़ायदा बैट्समैन को मिलना चाहिए। बहरहाल डिकी बर्ड दुनिया से चले गए। उनके साथ अच्छी यादें भी हैं और कुछ मुतनाज़ा फ़ैसलों की यादें भी हैं। तो चले गए हैं दुनिया से, तो उनकी अच्छी बातों को याद रखना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। गज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों से तकरीबन 50 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। मुलाकात के बाद रहनुमा बातचीत किए बगैर ही रवाना हो गए। अमरीकी सदर से मुलाकात में पाकिस्तान, तुर्किया,
قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن اور انڈونیشیا کے سربراہان نے شرکت کی۔ مسلمان ممالک کے رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی پر تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور غزہ سے تمام یرغمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ پر ہونے والی میٹنگ کامیاب ہونے کی امید ہے، روس کو بھی جنگ روکنا ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اسلامی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات اعزاز ہے، آپ سب نے بہترین کام کیا جو قابل تعریف ہے۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کی ملاقات کو نہایت مفید قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف نے جب مصافحہ کیا تو وہ کچھ لمحات کے لیے ان کے پاس ٹھہرے، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ان سے۔ جو بات چیت ہوئی وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے انہیں کچھ کہا، جس کے جواب میں ٹرمپ صاحب نے بھی کچھ تفصیل سے جواب دیا، اور اس موقع پر اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ ہی تھے۔ پہلے شہباز شریف صاحب سے مصافحہ ہوا، ان سے گفتگو ہوئی، اور پھر اسحاق ڈار صاحب سے مصافحہ ہوا۔ اور جب میٹنگ ہوئی تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے برابر میں ترکی کے صدر بیٹھے ہوئے تھے اور شہباز شریف ان کے لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے جارڈن اور پھر پاکستان اور پھر ایجپٹ اور پھر UAE اور سعودی عرب، اس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اور اسحاق ڈار صاحب پچھلی نشستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، پچھلی لائن میں۔ تو امریکی صدر اور وزیر اعظم کے مابین خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں عرب اسلامی سربراہان اجلاس میں شرکت کی۔ دوسری جانب ترک صدر رجب نے اس ملاقات کو نہایت مفید قرار دیا ہے، جبکہ خود جو جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اس میں عالمی رہنماؤں کی تقریریں ہوئی ہیں۔ فلسطین، امن اور موسمیاتی بحران پر اظہار خیال کیا گیا ہے، اور وہاں پہ اردوان کا کہنا تھا کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ امیر قطر نے کہا کہ غزہ کا محاصرہ فوری ختم کیا جائے۔ نیتن یاہو نے ایران اور حماس کو عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ کئی مسلم ممالک رہنماؤں کی طرف سے سخت رد عمل۔ جنوبی کوریا، یوروگوئے اور پرتگال کے صدور نے موسمیاتی تبدیلی کو کرۂ ارض کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے تجارتی رکاوٹیں ختم کرنے اور ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کی اپیل کی۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک نے دہشت گردی کے خلاف تعاون پر زور دیا، ساتھ ہی انسانی حقوق کی پاسداری کو لازمی قرار دیا۔ برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیلی بمباری کو امن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی فلسطین کے مسئلے کو عالمی ضمیر کا امتحان کہا۔ اردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ دنیا کی طاقتور ریاستیں اگر خاموش رہیں گی تو یہ مجرمانہ غفلت شمار ہوگی۔ اچھا جی، اسلامی دنیا کی ٹاسک فورس غزہ کی سیکورٹی سنبھالے گی، یہ بات کہی ہے عالمی ماہرین نے، اور جو عالمی امور کے ماہرین ہیں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب غزہ کی جو سیکورٹی ہوگی وہ مسلم ملکوں کی فوجوں کی ذمہ داری ہوگی، اور وہ مل کے اس کو سنبھالیں گے۔ اب یہ مشترکہ فوج ہوگی یا جس طرح بھی ہوگا، تو مسلمانوں کے ذمہ یہ ٹاسک آئے گا کہ وہ اس کو سنبھالیں۔ غزہ پر مسلم اور عرب رہنماؤں سے ملاقات بہت اچھی رہی، یہ بات کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس ملاقات کے وقت، کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے پلیئرز نے ان کی یہ ملاقات بہت کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی رہنما سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، اسرائیل کے ساتھ غزہ پر پیش رفت ہو سکتی ہے، اور میرے خیال میں ہم غزہ کے لیے کچھ اقدام کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم ایک ایسی چیز کو ختم کریں گے جو کہ ہم نے شروع نہیں کی۔ عظیم رہنماؤں کے ساتھ یہ ایک اچھی ملاقات رہی ہے، یہ انہوں نے مسلم ممالک کے بارے میں کہا۔ اسی طرح اردوان نے بھی اس ملاقات کو کامیاب قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میٹنگ کے نتائج سے خوش ہیں، اور امریکی صدر کی عرب اور مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسلامی مملکت کے سربراہان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات تقریباً 50 منٹ جاری رہی۔ تو یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا جی، امریکہ کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، یہ بات کہہ رہا ہے ایران، اور ایران کی طرف سے یہ بات کس نے کہی ہے؟ آیت اللہ خامنئی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالیہ صورتحال میں امریکہ سے مذاکرات ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے، ہمیں جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں اور نہ ہی بنانے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورینیم
افزودگی کے معاملے میں ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ حالیہ صورتحال میں امریکہ سے مذاکرات نقصان دہ ہوں گے۔ امریکہ چاہتا ہے ہمارے پاس مڈ رینج اور دیگر میزائل نہ ہوں۔ خامنہ ای نے مزید کہا کہ دھمکیوں کے زیر اثر مذاکرات کرنا دباؤ کے آگے ہتھیار ڈالنا ہے، لہذا مذاکرات ختم۔ ادھر اسرائیلی اخبار کے حوالے سے میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ اسرائیل پاک سعودی معاہدے کو اپنے خلاف نہ دیکھے، یہ ان کو تجویز کیا گیا ہے۔ اچھا جی، ایک پاکستانی ڈرامہ ہے، اس کا نام ہے کیس نمبر 9۔ باہمت خاتون کے حصول انصاف کی کہانی اس میں دکھائی گئی ہے۔ یہ ڈرامہ آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہے، فالو کر رہے ہیں، تو آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا، موقع ملے اور اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور دیکھیں۔ باہمت خاتون کے انصاف کے حصول کی یہ کہانی ہے۔ اس میں عورت کے ریپ، عدالت میں سنوائی، وکلا کی بحث، اثر رسوخ اور دباؤ، سوشل میڈیا پر لڑائی، کیس نمبر 9 کی کہانی ہے، جسے معروف اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ نے تحریر کیا ہے۔ اور اس ڈرامے کی کاسٹ بھی بہت اچھی ہے اور یہ ڈرامہ آج کل کافی پسندیدگی حاصل کر رہا ہے۔ اس کے پروڈیوسر عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی ہیں اور ہدایت کار سید وجاہت حسین ہیں۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں صبا قمر، فیصل قریشی، جنید خان، رشنا خان، آمنہ شیخ سمیت اور بہت سے مشہور نام اس میں شامل ہیں۔ آپ یہ ڈرامہ دیکھیں تو تبصرہ ضرور کریں اور اپنی رائے سے ہمیں بھی آگاہ کیجیے گا۔ اچھا جی، پاکستان کی جانب سے طارق فاطمی صاحب نے OIC سے بھارتی جبر کے خاتمے، سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار استحکام جموں و کشمیر کے تنازع کے حل سے مشروط ہے۔ طارق فاطمی صاحب سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، وہ ڈپلومیٹ رہے ہیں اور انہیں پاکستان میں خارجہ امور کے حوالے سے بہت دسترس حاصل ہے، کمانڈ حاصل ہے۔ اور ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ طارق فاطمی نے بھارت کی غیر قانونی قبضہ مضبوط کرنے کی کوششوں کی اور بھارتی ظالمانہ قوانین، جبر اور آبادیاتی تبدیلیوں کی مذمت کی ہے۔ تو یہ بات آئی ہے طارق فاطمی صاحب کے حوالے سے۔ بہت ہی وہ منجھے ہوئے سفارتکار ہیں اور بھارت کو ہمیشہ آئینہ دکھاتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو اٹھایا ہے اور بھارت کا جو چہرہ ہے وہ اسے آئینہ اس کو دکھایا ہے اور دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ ایک مرتبہ پھر ایکسپوز کیا ہے۔ چلتے چلتے یہ خبر کہ ٹریڈنگ کارپوریشن نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کے لیے ٹینڈر کھول دیا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے۔ ٹینڈر کے تحت $534.50 فی میٹرک ٹن بولیاں وصول ہوئی ہیں۔ کم سے کم بولی $534.75 فی میٹرک ٹن لگی ہے اور میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ TCP کو گزشتہ ٹینڈر کے مقابلے میں کم ریٹ پر بولیاں وصول ہوئیں۔ ٹینڈر کے تحت 4 بولیاں وصول ہوئیں۔ TCP نے چینی کی 1 لاکھ میٹرک ٹن کا ٹینڈر منگل کے روز کھولا۔ ٹینڈر کے تحت لوئس ڈرائیفوس کمپنی سوئٹزرلینڈ نے سب سے کم بولی دی۔ کسی بھی شکایت کے لیے TCP نے آج شام 5 بجے تک کا وقت دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے چینی باہر سے آنی ہے اور چینی سستی ہوگی جب چینی کے ذخائر زیادہ ہوں گے، یا پاکستان میں اگر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو چینی باہر آئے گی اور چینی سستی ہو سکتی ہے۔ چینی کے اوپر کافی بحث ہو چکی ہے۔ چینی مسلسل مہنگی ہوئی ہے اور حکومت کو اس سلسلے میں مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ اچھا جی، اب یہ ساری صورتحال آپ کو ہم نے بتا دی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔